से जजेस खुद माजरत कर रहे हैं जिस बेंच से, वो इतना कंट्रोवर्शियल बेंच हो चुका है। उम्मीद है कि चीफ जस्टिस इंसाफ पे मबनी आईनी और कानूनी फैसला देगा। मुझे ये खदशा है फिर ऐसा होने वाला जो फैसला है वो फिर काबिल अमल नहीं हो। और अगर इस 3 बेंच ने फैसला किया तो कौन मानेगा? पाकिस्तान एक गैर आईनी हुकूमत के नीचे चला जाएगा, उसे चाहे मार्शल लॉ कहें या कुछ और कहें। इस किस्म का कोई आईनी बहरान न देखा, न आया, न होगा। वो फिर एक और नए बहरान को जन्म देगा। कराची के अंदर नेस्ले टावर को तोड़ा गया, अंडर आर्टिकल 184(3) के अंदर ये फैसला आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि इस 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला कौन तस्लीम करेगा। यानी पाकिस्तान संगीन किस्म के आइनी बहरान में फंस चुका है। मुआशी बहरान, सलामती का बहरान और सियासी बहरान तो पहले ही था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन अभी नहीं हुए, लेकिन पहले से ही तनाज़ा बरकरार है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात तो हो चुके, वहाँ तनाज़ा क्यों नहीं हल हो रहा? कब तक मेयर बनेगा, किसका मेयर बनेगा, ये भी बजाते खुद एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान जिन बहरानों से गुज़र रहा है, खुदा खैर करे, होगा क्या, हम बात करेंगे। और आज हमारे रूबरू हैं MKM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, बल्कि मैं तो गिला करूँगा, बहुत अरसे के बाद आपने वक्त दिया। आप एक वफ़द के साथ वज़ीर-ए-आज़म से मिले 2 दिन पहले। तकरीबन साल हो गया इस हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बने हुए, लेकिन वो अब भी कह रहे हैं कि जी MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। ये माजरा क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भाई, और आपने मौका दिया। बड़े अहम तारीख़ के, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के बड़े अहम मोड़ पर दिया है, और हम एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं कि हमें लूज़ और चूज़ के दरमियान कुछ फ़ैसला करना है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात की थी। मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, मुझे कभी कभी लगता है कि सिंध के शहरी इलाक़ों और जो लोग हिजरत करके आए और सिंध के शहरों में आकर आबाद हुए, उनके जो मामलात हैं, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, बल्कि एक पूरी कौम को, एक शनाख्त को डिसफ्रेंचाइज 50 साल से किया जा रहा है, शायद उससे भी पहले से। मुझे तो कोई कौमी इत्तिफ़ाक़ राय लगता है कि हर तरह की हुकूमतों में हमारे मुतालबे एक ही तरह के होते थे। अच्छा, मुतालबे क्या है, ज़रा गौर तो फरमाइए। हम तो कह रहे हैं, मैं सही गिन लो भाई। एक शहर जिसमें के 3.5 करोड़ लोगों के लिए गंदम आता है, सरकार तो नहीं फराम करती ना, इधर तो तजारत का काम है। तो 1.5 करोड़ की आबादी के लिए उस शहर में, किसी भी शहर में 3.5 करोड़ का गंदम आ सकता है क्या? हम तो कह रहे हैं, मैं सही गिन लो। अच्छा, इस शहर को इसलिए बड़ा ज़रूरी है सही गिनना कि ये 60, 65, 70% तक रेवेन्यू देता रहा है। ये शहर चलेगा तो उस मुल्क की मईशत, माशरत, अमन, सब की इस्तेकाम, सब की ज़मानत लेने को तैयार है। IMF कुछ नहीं करने जा रही पाकिस्तान के साथ। आप कराची के साथ और सिंध के शहरी इलाकों के साथ कोई मुआहदा कर लें, उनके साथ मुज़ाकरात कर लें, हम आपको गारंटी दे रहे हैं सब कुछ चला के दिखाएंगे, और उसी पाकिस्तान के पर लौटा देंगे आपको। वो पाकिस्तान जो अक़वाम आलम में अपनी जगह बना रहा था, जिनसे जर्मनी और जापान इमदाद ले रहे थे, जिससे कि मलेशिया और कोरिया कह रहे थे आके हमारी मईशत सही करो, हम तैयार हैं, और हमारे पास इसके अलावा कोई काम भी नहीं है। यानी आपने डॉक्टर साहब बड़ी बात की, डॉक्टर साहब बड़ी बात की कि IMF को छोड़ दें, कराची ही मुल्क को चला सकता है। लेकिन सूबाई असम्बलियों के अभी तो इंतखाब पता नहीं कब होंगे, तनाज़ा है। लेकिन कराची में बल्दियाती इंतखाबात तो हो चुके, ये भी तनाज़ा बरकरार है, मुकम्मल नहीं हो रहा प्रोसेस। अच्छा, आपके इंट्रो में सबसे पहले तो बात की गई है ये अदालतों में जो कुछ हो रहा है। देखें, ये डॉक्टर साहब, मैं अदालतों पे आता हूँ, मेरे पास पूरे सवालात हैं। अच्छा, अभी आप बात कर रहे हैं बल्दियात का ना। जी जी। देखिए, जो लोग जीते हैं ना, उनको अपनी इखलाकी सियासी हैसियत का अंदाज़ा है। ये जो भी मेयर बनेगा वो हमारी खैरात से ही बनना है उसको, और पहले भी हम देते रहे हैं दान और खैरात। हमने 2000 में इलेक्शन नहीं लड़ा था बल्दियात का, तो कोई आया था हमारी जगह पे। हम तो कई बार इंतखाबात का बाइकाट किया है कि और कोई आ जाए इस शहर में जीतने हमारे बगैर, और आके हमें रिप्लेस कर देना। हम गलत हैं, बदमाश हैं,
ہماری وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا تو کئی بار تو ہم نے موقع دیا ہے، آ کے ریپلیس کر دیں. کوئی بتائے نا 2008 کا کراچی بہتر تھا یا آج کا کراچی بہتر ہے؟ وہ 2008 کے کراچی میں اور آج کی کراچی میں کیا فرق تھا معلوم کرے نا، تو سب کچھ پتہ لگ جائے گا. اچھا نہیں ہونا ہے اس لیے کہ سب کا مسئلہ کراچی کے اقتدار پر، وسائل پر قبضہ کرنا ہے، کراچی کو لے کے آگے بڑھنا نہیں ہے جناب. تو یہ پرابلم رہے گا. ہم نے تو اپنے آپ کو ایک طرف بٹھا لیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ لو، حجت تمام کر رہے ہیں، دیکھ لو کراچی کی جینوئن لیڈرشپ اور جینوئن مینڈیٹ کے بغیر کراچی چلا سکتے ہو. تو ہم تو سیاسی شوقین نہیں ہے، سیاست ہمارا شوق نہیں ہے نہ پیشہ ہے. کر لیں یار، ہم سے بہتر لوگ آ کے ہمیں ریپلیس کر لینا. آ کے آپ کی جگہ جماعت اسلامی آئی تھی جیسے آپ فرما رہے ہیں، لیکن ابھی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب آئیں گے یا حافظ نعیم الرحمان آئیں گے یا کوئی اور آئے گا، کب تک یہ فیصلہ ہو جائے گا؟ بڑا ہنگ سا مسئلہ بنا ہوا ہے. جی اسی لیے کہ سب کو اندازہ ہے. اچھا کوئی ویسے تو کوئی مسئلہ نظر نہیں ہے نا. بہرحال بظاہر جس نے زیادہ سیٹیں لی ہیں اس کو بولے بھائی حکومت بناؤ، آ کے حکومت بنا لے گا. وہ کیوں نہیں بنا رہے؟ کوئی ہے نا گڑبڑ کہیں نہ کہیں. ایک گڑبڑ تو یہ ہے، یہی تو میں گڑبڑ جاننا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. اچھا ہاں وہ یہ ہے کہ اس شہر میں ایک شہر کے برابر کی، یعنی اس کی ایک تو آبادی آپ نے آدھی دکھائی، اس کے بعد اس کی ووٹر لسٹ میں آبادی مزید 25% کم کر دیتے ہیں. ڈی لمیٹیشن کے بعد یہ شہر 25% سے زیادہ نمائندگی ایوانوں میں نہیں رکھتا ہے جو اس کا حق بنتا ہے. اس میں بھی کیا کیا کہ آپ نے پورے ایک شہر کے برابر 75 اور 80 کے قریب یو سی سی کم کر دی. کئی بڑے شہروں کے پاکستان کی یو سی کی تعداد ہی 80-100 کے قریب ہوتی ہے، آپ نے کم کر دی. پھر ہم سے ریکویسٹ کیا ہم اتنا تو نہیں کر سکتے، 53 کی خیرات ہم سے لے لو. ہم نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، شہر کو دینی ہے. تو 53 یو سیز ایڈ کر دی گئی ہیں شہر میں. جی تو کوئی بھی سوال اٹھا سکتا ہے نا اس 53 سیٹ کے بغیر وہ جو الیکشن ہوا اس کی ذرا لیجیٹیمیسی بتا دو، قانونی، سیاسی، اخلاقی ذرا حیثیت بتا دو اس کی. یہ مسئلے ہیں، مسئلوں کو حل ہونے دیجئے. اسی کے پاس راستہ نکلے گا. راستہ پاکستان کا کراچی سے گزر کے جاتا ہے جناب. کراچی پاکستان کا یہ واقعی ریونیو دیکھا جائے پاکستان میں ریونیو کا میجر چنک ہے، پورشن ہے، وہ کراچی سے ہی ہے جناب. آپ کا نظریاتی دارالخلافہ بھی ہے. ہجرت کی تاریخ کے علاوہ اور ہے کیا ہمارے پاس؟ یہ 184 کلاس 3 کا بل پاس ہوا قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی. اپیل کا حق دیا جا رہا ہے سو موٹو. اس میں جب یہ پروسیس خیر مکمل ہوگا، جب صدر مملکت اسینٹ دیں گے یا جوائنٹ سیشن میں پاس ہوگا وٹس ایور. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ بات فاروق نائک صاحب گزشتہ روز کر رہے تھے کہ نسلہ ٹاور کے اسی سو موٹو کے فیصلے سے جو متاثر ہوئے ان کو بھی انصاف ملے گا. کیسا انصاف ملے گا؟ دیکھیے شوکت بھائی یہ بتائیں، آمریت تو کسی شکل کی بھی قبول نہیں ہونی چاہیے نا. نہ سیاسی، نہ عدالتی، نہ عسکری. عوام کی رائے اور عوام کی رائے کی عکاس یہ ایوان ہے. ویسے تو نہیں ہے، ہونی چاہیے. یہاں پر کسانوں کی نمائندگی وہی جاگیردار کر رہا ہے، مزدوروں کی سرمایہ دار کر رہا ہے تو یہ بھی سوڈو اور فیوڈو ڈیموکریسی. اس کو بھی قبول نہیں کیا جانا چاہیے اس شکل میں. لیکن یہ کون سی بادشاہت ہے بھائی کہ آپ آئین و قانون کو جس تشریح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، حکومت کرنا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے نا کہ آپ نسلہ ٹاور کو دیکھیں اور کہ اس کو گرا دو. بھائی گرانا تھا تو پھر آپ نے اسلام آباد کی حیات ریجنسی کو کیوں نہیں گرایا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ حلال پیسوں سے اور عام پاکستانی کے فلیٹ نہیں ہیں نا، بڑوں کے ہیں. کیوں نہیں گرا دیا آپ نے؟ آپ نے وہاں پہ کتنی جگہوں کو ریگولرائز جب آپ کر رہے تھے، جب آپ کے دور میں، تو آپ اس وقت کراچی کی چھوٹی چھوٹی بستیوں کو، جو لوگ یہاں پر 70 سال سے رہے، جنہوں نے آ کے آباد کیا ہجرت کرنے کے بعد، ان کی بستیوں کو آپ گرا رہے تھے. جن کی آبا و اجداد نے یہاں پر آ کر قلم اور پین اپنے پیسے سے لے کے پاکستان کا نظام چلایا، ان کی بستیاں آپ گرا رہے تھے. آپ نے آ کے نسلہ ٹاور اپنی کسی ذاتی پرخاش کی وجہ سے گرا دیا جس کی کوئی لاجک نہیں ہے. اور نسلہ ٹاور کے علاوہ بھی بھائی کون سا قانون ہے، آئین ہے جو آپ کو حق نہ دیتا ہو کہ آپ ریویو کریں؟ جسٹس گلزار صاحب کی ذاتی پرخاش کیا تھی اس میں، جیسے آپ فرما رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا لیکن وہ جو انٹرسٹ تھا سارا کام چھوڑ کے، دیکھیں ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کسی حد تک، اور پوری حد تک نہیں، جب انصاف تو پورا انصافی انصاف ہوتا ہے نا، اور وقت پہ انصافی انصاف ہوتا ہے، تو بڑی تاخیر سے اور کچھ ڈنڈی مار کے 140A کا
فیصلہ دیا. 140 اے کراچی کے لیے نہیں ہے, 140 لے حیدرآباد کے لیے نہیں ہے محض, میر فخر نواب شاہ پورے پاکستان کے عام کسانوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس کے بعد وہ جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچ سکتے ہیں. یہ وہ واحد راستہ ہے جہاں ساری سہولتیں جو حکمرانوں کو ہے عوام کی دہلیز تک پہنچ سکتی ہے. تو دیکھیے میری بات سنیے گا غور سے. دیکھیے ہم ہر وقت اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے ساتھ رانگ نمبر پہ فون کر رہے ہوتے ہیں. یہ چودھری افتخار کی وجہ سے ہوا ہے نا سارا. آپ نے ایک زمانے میں ایک شخص کو قانون بنا لیا تھا, عدالت بنا لیا تھا, وہ ایک شخص نہیں رہ گیا تھا. ججوں کا کام ہے ریلیاں اور رنگ ریلیاں نکالنا, سیاست کرنا. پورا پاکستان لگا ہوا تھا, وہ تمام سیاسی جماعتیں. ہم نے تو کبھی بھی چودھری افتخار کو گالی نہیں دی ہے. ہم نے تو اس طریقہ کار کے مخالفت کر رہے تھے. ہم یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے, عامر کو ہٹانا ہے, عدالت کا سہارا نہیں لو, آ جاؤ روڈ پہ. ابھی آپ بادشاہت کی بات کر رہے ہیں 184(3) والے معاملے میں, یا آمریت کی بات کر رہے ہیں ابھی آپ. لیکن ابھی جو کیس چل رہا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے, حکومت کہہ رہی تھی کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے. آج اٹارنی جنرل کی استدعا اس 3 رکنی بینچ نے مسترد کر دی اور پیر تک سماعت بھی ملتوی ہو گئی. تو فل کورٹ تو ابھی بھی نہیں بن رہا نا. تو یہ بتائیے نا, فل کورٹ سے کس کو خوف ہے, کیوں خوف ہے؟ یعنی کہ عدالت کو اپنے آپ سے خوف ہے, اپنے لوگوں سے خوف ہے, اپنی ٹیم سے خوف ہے کہ اس کو شاید یہ اطمینان بھی ہے کہ اس کی اکثریت جو ہے شاید زیادہ بہتر دیکھ پا رہی ہے. تو یہ تو اس کو تو پھر میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہوگا نا. عدالتی معاملوں میں میں تو ڈاکٹر ہوں, طب کا طالب علم ہوں, قانون سازی میں مجبوراً. لیکن چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے آج بھی فرمایا کہ میں باقی ججز سے باقاعدہ مشاورت کر رہا ہوں. دیکھیں شوکت بھائی, جو کچھ بھی ہے دیکھیں نا, کیونکہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے اس کے سیاسی پہلو بھی ہیں, انتظامی پہلو بھی ہے. سب کو پتہ ہے نا کہ 18 کے انتخابات کوئی جیتا نہیں تھا, جتوایا گیا تھا, اور بہت 30-40 سال کی تیاری کے بعد جتوایا گیا تھا. غلط ثابت ہوا نا. غلط طریقے غلط نتائج پیدا کرتے ہیں, مصنوعی طریقے تباہی پیدا کرتے ہیں. یہ بالکل درست ہے آپ کی. مصنوعی طریقے ایک ہی طرح کے تجربے جو ہے قومیں اور فرد, تجربہ ناکامی انسان کی زندگی میں نہیں آتی ہے. ہر ناکامی آپ کے لیے ایک تیاری ہوتی ہے. آپ کو ایک ناکامی کا, اگر آپ ناکامی کو جیلر بنانے کے بجائے کونسلر بنائیں گے تو کبھی قومیں ناکام نہیں ہوتی ہیں. ناکام ہوتی ہیں. تو رکیے گا ڈاکٹر صاحب, مجھے بریک. عوام سے مت ڈریے. بڑا اچھا پیغام ہے. میں ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے, میں بریک لیتا ہوں. ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ڈاکٹر صاحب ابھی پرسوں اپنے وفد کے ساتھ وزیر اعظم صاحب سے ملے. یہ اتحادی جماعت ہیں, کابینہ میں بیٹھتے ہیں, یقیناً وزیر اعظم نے ان سے مشاورت بھی کی ہوگی. یہ جو عدالتی کیس ہے اس پہ وزیر اعظم کیا سوچتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے میں ضرور یہ کوسچن کروں گا. لیکن ناظرین, بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں MKM پاکستان کے سربراہ جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ وزیر اعظم سے ملے, ایک ایسے وقت میں ملاقات ہوئی جب یہ میں بحران کی بات کر رہا ہوں, بحران کے درمیان ہی, تو اس موضوع پہ بھی یقیناً بات ہوئی ہوگی. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ شوکت بھائی, میرا خیال ہے آپ زیادہ سچے سوال کر رہے ہیں, تو آپ کی آواز کٹ رہی ہے کوئی, تو تھوڑا بہت انٹرپشن ہے, جمہوریت میں نہ آ جائے کہیں. بہرحال ہم وزیر اعظم کے پاس گئے تھے ایک ہی ایجنڈا لے کے. اچھا. کہ بھائی شہر کو ابھی بھی نہیں گننا ہے کیا؟ آپ مردم شماری ایک جو ریاست نہیں کرا سکتی, وہ مردم شناسی کیا کرائے گی؟ سمپل فارمولہ ہے جناب, 2.5 کروڑ سے زیادہ یہاں سے شہر سے شناختی کارڈ جاری ہوئے ہیں. یعنی کہ 18 سال سے بڑے عمر کے لوگ, یہ تقریباً 2.5 کروڑ ہے. جو 2011 میں جو ہاؤس کاؤنٹنگ ہوئی تھی اس میں ہی 2 کروڑ 40 لاکھ پہنچ گیا تھا, جس کی وجہ سے یہ وہ ہاؤس کاؤنٹنگ کو نل اینڈ وائٹ کر دیا گیا تھا کہ کہیں آبادی کراچی کی بڑھ نہ جائے. اب دیکھیے, سابق صدر محترم جناب آصف علی زرداری صاحب, جن کی جماعت کو 14 سال سے مکمل اختیار اور وسائل کے ساتھ ملا ہوا ہے, جو سندھ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, وہ آج سے کئی سال پہلے
4-5-6 سال پہلے کہہ چکے ہیں کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ نہیں بلکہ 3 کروڑ سے زیادہ ہے. گلزار صاحب کہہ کے گئے چیف جسٹس کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے. اکثر سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں, 11-12 انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ اور 3 کروڑ کے درمیان کہیں ہوگی. تو جناب یہ کاؤنٹنگ میں ابھی کہہ رہے ہیں کہ 47% کاؤنٹنگ ہو گئی ہے کراچی کی اور آبادی بن گئی ہے 84 لاکھ. یعنی حد ہوتی ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جہاں اربنائزیشن ہوئی ہے گزشتہ 15 سالوں میں, وہاں کی آبادی نہیں بڑھ رہی ہے. وہاں جہاں پر تعمیرات پورے پاکستان کے برابر ہے وہاں پر 7% ہے مکانات کے بننے کی رفتار, اور لاڑکانہ میں 15% ہے جناب, 12% ہے. یار حد ہوتی ہے کوئی چیز کی, کسی چیز کی. یہ اس پہ تمام لوگ کیوں متفق ہیں؟ اس شہر کو کیوں کم آپ کہتے ہیں کہ پشاور سے زیادہ پختون ہے, اب ڈاکٹر صاحب میں ذرا اب میں عدالتی معاملے پہ اب میں عدالتی معاملے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک طرف تو امپریشن ہے کہ ملک میں بہت بحران ہے اور بار بار خطرات آ رہے ہیں کہ 1997 والا کرائسس خدا نہ خواستہ دوبارہ نہ ہو جائے. دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان نے آج فرمایا کہ پیر کا سورج اچھی خبر لے کے آئے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, بحران وہی 97 والا ہوگا؟ آپ تو اس وقت بھی ایکٹیو تھے پالیٹکس میں, یا پیر کو کوئی اچھی خبر آئے تو کیا ہو سکتی ہے وہ؟ میرا خیال ہے کہ پانی تو خطرے کے نشان سے اوپر آ گیا ہے. اچھا. اور ہم جو ہیں بند گلی سے اب پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب بڑھ رہے ہیں. اور یہ ہوا تو پھر سیاستدان پھر کسی کو دوش نہ دیں. سارے پاکستان کے جو ستون ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تو کیا حل نکلے گا؟ پاکستان کی عوام کے لیے مجھے یہی پیغام ہے کہ دیکھیں تقدیریں آپ کے نکلنے سے بدلیں گی. اس تیز رفتار دنیا نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے. بدلا وہ نہیں جس نے خود کو بدلنے کی کوشش نہ کی, اور جو خود کو بدلنا نہ چاہے تو اس کو تو اللہ بھی بدلنے کا وعدہ نہیں رکھتا. تو ایک کام تو یہ ہے, اور یہ آئینی بحران مزید شدید ہوتا جا رہا ہے. آئین میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آئین میں جان بوجھ کر کے انٹینشنل ایمبیگوٹی ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ طاقتور اپنے مسئلے کی تشریح کر لے. مل کر سیاسی دیکھیں وہ ہوا تھا نا, آپ نے میثاق جمہوریت کی تھی 2 جماعتوں نے, جی, تو اس کی بنیاد پہ تو باریوں کا طے ہوا تھا. صرف تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے طے کریں کوئی ایک مشترکہ میثاق جمہوریت جس میں کہ عوام کی بھلائی فلاح, جماعتوں کی نہیں کہ میرا حق جب کب ہوگا اقتدار میں آنے کا اور آپ کا کون سا علاقہ میرا ہوگا, کون سا علاقہ آپ نہیں. یہ بتائیں کہ کسانوں تک کیسے پہنچے گی جمہوریت کے سمراٹ, یہ جو بات چیت کرنے والی, مذاکرات والی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو آج آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا کہ اگر حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کریں تو ہم سماعت میں کچھ دن کا وقفہ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر رکاوٹ کون پیدا کر رہا ہے مذاکرات کے راستے میں؟ اچھا, مذاکرات کی ایک تاریخ تو یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی کہہ رہا تھا کہ میں جو پہلے کے حکمران ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, میں ان کو سیاسی وہ سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ وہ سیاسی لوگ ہیں. اب شاید اب دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور جو کہ اب تک نہیں بیٹھنا چاہ رہا تھا ہمارے سے, وہ لوگوں کو انگیج کرتا ہے, قوم کا ٹائم ضائع کرتے ہیں, اس لیے ہم نہیں بیٹھیں گے. بیٹھنا پڑے گا ورنہ پھر کوئی اور آ کے نہیں. وزیر اعظم صاحب نے بھی تو شرط لگا دی, انہوں نے کہا جی پہلے قوم کے سامنے معافی مانگیں پھر ہم آپ سے بات کریں گے. اب معافی یعنی کیسے ہو, کس چیز پہ معافی مانگیں؟ اچھا, معافی تو وہ معاشرے میں لوگ مانتے ہیں جہاں پر غلطیاں تسلیم کرنے کو بڑائی سمجھا جاتا ہے, شکست نہیں سمجھا جاتا, فتح سمجھا جاتا ہے. تو میں تو کسی سے معافی کا طلب کرنے کی بات نہیں کروں گا اس موقع پہ. ہم سب کو ہی معافی مانگنی چاہیے, اور اسلام کے نام پہ یہ پاکستان بنا تھا, رمضان کا مہینہ ہے, خدا سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور عوام سے بھی معافی مانگنی چاہیے. اور اگر لگے کہ ہم دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں پاکستان کا, طے ہو جائیے گا, میں تیار ہوں. تمام سیاسی جماعت کے قائدین کر دیں اعلان کل نا آ کے ایوان میں کہ نہ ہم خود کبھی الیکشن لڑیں گے نہ ہمارا خاندان الیکشن لڑے گا. ہم اپنے کارکنوں کو لے کے آئیں گے, جس طرح کی بستیاں ہوں گی اس طرح کی بستیوں کے لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیں گے. ہم
یہ انتخابی سیاست سے پیسے کو مائنس کر دیں گے. کریں نا کہ 2-4 فیصلے ہم لوگ قربانیاں دیں تو اسی بحران کے حوالے سے ہم تیار ہیں دیتے رہیں. اسی بحران کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب خطرناک سے بیانات آ رہے ہیں. مثلاً وزیر اطلاعات، آپ ہی کی اتحادی حکومت کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ ان 3 رکنی بینچ کی بات کون مانے گا. پھر چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیر کا صبح اچھی خبر لے کے آئے گا. میں صرف آپ کا ویو جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کے نزدیک اچھی خبر پیر کو کیا ہو سکتی ہے، کیا ہونی چاہیے رادر؟ دیکھیے میں تو آپ کے اس کیمرے میں نا جتنا سچ ہمارے معاشرے میں سننے کا وہ حوصلہ ہے نا، اور جتنی ہماری جمہوریت اور یہ وطن آزاد ہے اتنا ہی بولوں گا. میں نے بڑی زندگی اپنی ایگزائل میں گزاری ہے. جناب یہ معاملہ کون سی خوشخبری مل سکتی ہے؟ کسی کی جیتنے کی، کسی کے ہارنے کی خوشخبری تو قوم کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی. انصاف اگر پریویل کر رہا ہوگا یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے. لیکن اب تک کے جو نتائج نظر آ رہے ہیں، جب سے اچانک پاکستان میں ایک نئی طرح کے انصاف کی شکل بنائی گئی ہے 2007-8 سے، تو اس کے بعد تو کمپرومائز قسم کا انصاف جو ہے اس قوم کو انصاف نہیں دلا پائے. تو صحیح انصاف کا یارڈ سٹک اس کیس میں کیا ہے کہ عدالت فیصلہ دے 30 اپریل کو الیکشن ہونے ہیں، اگست میں الیکشن ہونے ہیں، یا 8 اکتوبر کو الیکشن ہونے ہیں؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو عدالت ہمیں بھی بتا دے، قوم کو بھی بتا دے کہ اس کو فل بینچ سے کیا پرابلم ہو رہی ہے. اس کے اپنے سینئر ججز کو بیٹھا کر، اگر پیچیدہ ہو گیا ہے نا، ایک مقدمہ پیچیدہ ہو گیا ہے، اس میں زیادہ لوگوں کی رائے شامل ہونا بڑا ضروری ہو گیا ہے. آپ اپنی بینچ بڑی کر لیں، آپ اپنا دل بڑا کر لیں، اور جو بھی فیصلہ آئے اس کو ماننے کا حوصلہ پھر سیاسی قوتیں کریں. اور الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن فوری طور پہ ہونا چاہیے. الیکشن ہونا مسئلہ نہیں ہے، شفاف الیکشن. کمپرومائز الیکشن کیا آپ برداشت کریں گے؟ میں قبول کروں گا. یہ صحیح فرمایا کہ شفاف الیکشن ہونا چاہیے. پہلے یہ طے کریں کہ الیکشن شفاف کیسے ہوگا، اس کا فیصلہ کریں، پھر انتخاب کی تاریخ کا فیصلہ کریں. ویل سیڈ سر. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینا ہے. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس واپس لینے کا فیصلہ کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جب ریفرنس فائل کیا گیا تھا تو عمران خان اعلیٰ عدلیہ کو تقسیم کرنا چاہ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب اس وقت کابینہ میں تھے، ان کی پارٹی اس کابینہ کا حصہ تھی. ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب بیرسٹر صاحب اس وقت لا منسٹر تھے. چونکہ یہ اب باتیں پھر آ رہی ہیں، میں ضرور بات کروں گا، لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سربراہ MKM پاکستان ہمارے روبرو ہیں. ڈاکٹر صاحب چیزوں کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں وزیر اعظم صاحب نے کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس واپس لینے کا حکم دیا، جو آج صدر مملکت نے واپس بھی لے لیا. لیکن وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کی انتقامی کارروائی تھی، عمران خان عدلیہ کو تقسیم کرنا چاہ رہے تھے یہ فائل کر کے ریفرنس. کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ میں وضاحت کر دوں کہ MKM کا قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کوئی بھی ایسا الگ سے ایجنڈا نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ ہم ان کے حمایتی ہیں یا مخالف ہیں. گو کہ کچھ لوگ 12 مئی کے حوالے سے کیس میں ان کے جانب سے دیے گئے فیصلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو 12 مئی کو جو کچھ ہوا ہے اس کو آدھے سچ کو دیکھا گیا ہے. آدھے سچ کو نہیں دیکھا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو قابلیت ہے اور پھر ان کا جو خاندانی پس منظر ہے، ان سب کی ہم عزت کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ وہ آئندہ آ کر قاضی محمد عیسیٰ صاحب ان کے والد محترم تحریک پاکستان کا حصہ تھے، قائد اعظم کے ساتھی تھے وہ، تو وہ اپنی خدمات پاکستانی قوم کو انصاف کے بغیر قومی نہیں چلتی، وہ کریں گے. ان کا کوئی مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا بھی نہیں ہوگا. تو جو کچھ کیا تھا پچھلی کیبنٹ میں جو طے ہوا تھا، تو اس وقت PTI کی حکومت نے اپنے وزیر قانون کو ایک کام دیا تھا، ہوم ورک دیا تھا، وہ اس پہ کام کر رہے تھے. وہ
फ़रोग़ नसीम का कोई एजेंडा नहीं था और ना MQM का एजेंडा था, ना MQM उसमें अच्छा, आज वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर फैसले के साथ साहब, थी। वेरी इंटरेस्टिंग। आज जब PTI को हम याद दिलाते हैं तो वो कहते हैं कि जी बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब ने ये सारा काम किया था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके कहने पे रेफरेंस भेजा था। वो तो PTI वाले डिसओन करते हैं, वो सारा जो है मलबा फ़रोग़ नसीम साहब पे डालते हैं। अगर वो ये जी फ़रोग़ नसीम पे डाला जाना चाहिए था अगर उन्होंने वज़ीर आज़म से डिस्कस ना किया होता, और अगर वज़ीर आज़म से डिस्कस कर लिया है तो सारी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म को मुंतकिल हो जाती है। हमारे वज़ीर आज़म पढ़े लिखे हैं ना, अगर उन्होंने डिस्कस किया है तो पूरा केस स्टडी किया होगा ना, उन्होंने उसके साथ इत्तेफाक राय किया होगा ना। फ़रोग़ नसीम का इत्तेफाक राय करना ज़रूरी नहीं है, वज़ीर आज़म का इत्तेफाक राय करना ज़रूरी था। तो ये और फ़रोग़ नसीम अपने तौर पर किसी वज़ीर को भी इवन ये तो कानूनी मामला है ना, आईनी और कानूनी मामले में वज़ीर कानून के पास तो दूसरा कोई काम ही नहीं होता, एजेंडा ही नहीं होता, उसको तो हुकूमत की पॉलिसी टो करनी होती है। बाकी वजारतों में तो अलग से एक पॉलिसी आती है जिसको कि फिर वो उसके सामने पेश किया जाता है कैबिनेट के सामने, कैबिनेट अप्रूव करती है। वज़ीर कानून का तो मेरा ख्याल ये है कि कैबिनेट और हुकूमत और वज़ीर आज़म देते हैं भाई ये काम करना है। तो आप इस पर मज़ीद वजाहत जो है उस वक्त के वज़ीर कानून बैरिस्टर डॉक्टर फ़ारूक नसीम से ले सकते हैं। वकला कन्वेंशन हुआ लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मुंतखब बॉडी ने किया। उसके बाद PTI के सेनेटर एजाज चौधरी साहब और फवाद चौधरी साहब ने ऐसे इशारे दिए कि अगर वकला तहरीक चलाएं तो हम उनके पीछे खड़े होंगे। तो क्या फिर पाकिस्तान की स्ट्रीट्स वही मनाज़र देखेगी जिसमें 12 मई 2007 भी हुआ था? जो कसर रह गई उसकी पूरी कर लें, फिर कौम अगर जमहूरियत और उसको याद करती फिरे तो फिर हम सभी उसके सज़ावार और कसूरवार होंगे। एक और भी डेवलपमेंट हुई है, आप बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपका एक व्यू है ऐसे इश्यूज़ पर। लाहौर हाई कोर्ट ने वो बरतानिया के कानून 124A को कलअदम करार दे दिया है, जो कि सेडिशन यानी बगावत के मुकदमे करते हैं, जिसके तहत सियासी वर्कर्स अब महफूज रहेंगे। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? हाँ, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। आपने तो हमारी पूरी एक नस्ल को उसी सियासी इंतकाम का निशाना बना दिया है और कुछ भी नहीं कर सके, हमारी आवाज़ को कमज़ोर नहीं कर सके, सब कुछ ना कर सके। कर लीजिए अपने सारे पूरे मसले कर लीजिए जनाब। आपने तो सारे जो कुछ ताज बरतानिया दे के गया था आप उसी की हिफाजत कर रहे हैं 70 साल से। आपने कौन से जागीरदारों को लैंड रिफॉर्म कर लिए, आपने किस चीज़ को कमज़ोर किया? आपने ताकत ही को ताकत दी है, आपने अवाम को तो ताकत दी भी नहीं है। नारे की शक्ल में अवाम की ताकत है बस। तो करें और देखें, और एक आज़ाद कौमें जिस तरह फ़ैसला करती है उठा के देखें कौन कौन सी चीज़ों की वजह से हम जहनी ग़ुलामी का भी शिकार हैं, आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। जहनी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे तो सारी आज़ादी बेकार है। कोशिश कीजिए, अगर ये किया है तो अच्छा किया है। गद्दारी के नए मायने देखें ना, सही तशरीह करें। जिनके पास इक़्तिदार होता है किसी भी शक्ल में, जमहूरियत हो या जमहूरियत ना हो, अगर वो अवाम के माल को लूट रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं, कर्ज़े माफ़ करवा रहे हैं, सब क्या ये अवाम के माल, अवाम के हुकूक पर डकैती डालने को गद्दारी नहीं कहा जाएगा? बड़े और ताकतवर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बात करने की गद्दारी